ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया अली, आप सब देख रहे हैं रोज़ की तरह मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। अशरा मग़फ़िरत चल रहा है और जिस तरह से आप सब जानते हैं मौजूदा सूरत हाल मुल्की हो या इस्लामी तौर पर कि जिस तरह हम देख रहे हैं मुस्लिम उम्मा की, तो कल बात करना बहुत ज़रूरी थी उस सूरत हाल पर। लेकिन अशरा मग़फ़िरत जहाँ रहमतों का हमारे अल्लाह ताला की जानिब से सिलसिला जारी है रमज़ानुल मुबारक में, वहीं पर मग़फ़िरत के ज़रिए हम तमाम मुसलमानों के लिए वो राह मग़फ़िरत है, वो तमाम बरक़ात हैं, वो दुआएँ हैं, वो इबादात हैं जहाँ हम अपने गुनाहों की ना सिर्फ तलाफ़ी कर सकें बल्कि वो तमाम चीज़ें, वो जुल्म ज़्यादतियाँ जो शायद हम कहीं ना कहीं दुनिया में किसी ना किसी के साथ, अपने कभी किसी रिश्ते के साथ या कहीं हक तलफ़ी करके कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला हमें वो मौका रमज़ानुल मुबारक में अता करता है मग़फ़िरत के ज़रिए। हम अपनी दुआएं करते हैं और गाफिल तो रहते हैं, हम साला साल बोलते हैं हमने बहुत ज़्यादा इबादत करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। वहीं पर इत्तेहाद की, जहां इस्लाम हमें दर्ज देता है भाईचारे का, मोहब्बत का, इखलास का और इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन, जिसका बड़ा जब कहा जाता है बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि हाँ ये बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अमली तौर पर मुल्क में क्या किया जा रहा है, अमली तौर पर लोग क्या कर रहे हैं, अवाम क्या कर रही है, क्या उस पर कुछ मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, नौजवान नस्ल को आगाही की ज़रूरत है। वहीं जब हम मुस्लिम उम्मा का जिक्र कर रहे होते हैं तो मज़लूमों की बात होती है और मज़लूमीन की बात होती है, तो वहीं पर फ़लस्तीन हो या कश्मीर हो। और सबसे बड़ी चीज़, बहुत सारे लोग होते हैं कहीं पर भी आज़ादी की नेमत को नहीं समझ पा रहे होते हैं। अपने मुल्क में ही, पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ हम ऐसे लोगों को देख रहे होते हैं जो कहते हैं हमें तो कुछ नहीं मिला, यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते, यहाँ हम वो नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं आज़ादी होती क्या है, आज़ादी की नेमत क्या होती है? और आज़ादी की नेमत की कदर आपको पता करनी है तो आप जाएं, आप जाकर गज़ा के उन मज़लूमों को देखें, उन मासूम बच्चों को देखें और उन कश्मीरियों को देखें जो कोई भी त्यौहार हो, कोई भी खुशी का दिन हो, कोई भी उनके घर में पैदाइश हो, कोई भी उनके घर में मौत हो, लेकिन वो किस तरह से गुजारते हैं। वो पाबंदियाँ, वो मुश्किलात, वो आज़ादी का नारा जिसे आप अपनी आज़ादी को फरामोश करके अपने ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, उसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान और वहीं पर जहाँ पर अपने मुल्क से हम, इस्लाम भी हमें यही दर्ज देता है कि इस्लाम में अपने मुल्क से मोहब्बत करना है, जो कि अपने वतन से मोहब्बत करना मोमिन की भी निशानी है, लेकिन हम उन तमाम चीज़ों से गाफिल हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे मज़लूमीन पर, फ़लस्तीन पर भी, कश्मीर पर भी, उसके साथ साथ मुस्लिम उम्मा पर और इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन पर, उसके साथ साथ ही अशरा, मैंने जिस तरह से बताया कि मग़फ़िरत पर, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन रोज़ की तरह मेरे बहुत अच्छे मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और उनका तारुफ करवाऊँगी। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान के। अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद आपको मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली में। मुफ्ती मोहम्मद इसराइल नौमानी साहब, और बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरे प्रोग्राम में लास्ट ईयर भी आप रमज़ान में देख चुके हैं, खुशामदीद करूँगी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जवेरिया फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं, आप इनकी आवाज़ भी पसंद करते हैं, खुशामदीद आपको। राहिल जैदी हमारे दरमियान मौजूद हैं जो कि मनक़बत भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं, नोहे भी, और आप इनकी आवाज़ को ही पसंद करते हैं, खुशामदीद करूँगी आपको। आप तमाम चारों मेहमानों का शुक्रिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे नाज़रीन भी जानते हैं ना सिर्फ कि जो हालात हुए हैं कराची की, दुश्वारी होती है आने में, लाइव इस टाइम पे निकलना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन वहीं पर जिम्मेदारी है। और सबसे पहले, क्योंकि मुफ्ती साहब की जानिब भी आऊँगी, लेकिन आगाज़ आपसे इसलिए करूँगी कि मुस्लिम उम्मा की बात हो रही है और मज़लूमीन की भी बात हो रही है, तो वहीं पर सबसे पहले ये अर्ज़ फरमा दें कि फ़लस्तीन फाउंडेशन किस तरह से अभी यानी नौजवान नस्ल के लिए काम कर रही है कि आगाही उनको ना सिर्फ बताई जाए, उसके साथ साथ उस पर बोलने की, काम करने की अमली तौर पर ज़रूरत है, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नाज़िया अली साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी नशरियात का कि आप इतने अहम मौज़ूआत के ऊपर के जो उम्मत मुस्लिमा के और इंसानियत के मसाइल हैं, आप दूसरों से हट कर इन मौज़ूआत को उठा रही हैं। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में भी इज़ाफ़ा फ़रमाए और आपकी पूरी टीम को ख़ास तौर पर। जहाँ तक ये आपने सवाल उठाया है कि फ़लस्तीन फाउंडेशन क्या काम कर रही है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि सबसे बुनियादी जो इस वक्त काम है माशरे में, नई नस्ल को अवेयरनेस देना है जी, कि जो कुछ एक हिस्ट्री है 100 साल की फ़लस्तीन की मसलन या कश्मीर की भी बात करें, तो अगर नई नस्लों को हम ये ना बताएं कि उनके साथ कितना बड़ा इनजस्टिस हुआ है, कितनी बड़ी उनके हक पर डाका डाला गया है, तो मेरे ख्याल है वक्त के साथ साथ ये मसाइल नापेद हो जाएंगे, चाहे कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो।
تو یہ ایک ضروری کام ہے کہ جب ہم لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھائی آخر یہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے یا کوئی اور کشمیر کا مسئلہ کیا ہے، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان مسائل کو نئی نسلوں تک پہنچانا اس کی صحیح روح کے ساتھ۔ تو فلسطین فاؤنڈیشن بنیادی طور پر پاکستان میں یہی کام کرتی ہے، چاہے کشمیر کے بارے میں ہو یا فلسطین کے بارے میں ہو، اور خاص طور پر آپ نے جو مسلم امہ کی بات کر دی ہے اور آپ نے اس میں اتحاد کی بھی بات کی ہے شروع میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نقطہ ہے کہ جس پر آج ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو، جو کہ 1 یا 2 ہیں غالباً، بہت زیادہ نہیں ہیں، یعنی 100 میں سے اگر اس کی پرسنٹیج نکالیں تو 1% ہوں گے، لیکن 99% ہمارے جو مسلمان اقوام ہیں ان کی چیزیں مشترک ہیں، باہم ہیں۔ ہم نے بدقسمتی سے ہمارے کچھ جو کہنا چاہیے طبقات ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں، انہوں نے اس 99% کو فراموش کیا ہے۔ تو ہماری کوشش سب کی یہ ہونی چاہیے کہ اس 99% پر سب کو متفق کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیے تعاون، ہم آہنگی، یکجہتی کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، چاہے عوامی سطح پر ہو یا چاہے حکومتوں کی سطح پر ہو، کہ مثال کے طور پہ مسلمان حکومتیں ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی سے، ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے اگر وہ استفادہ حاصل کریں تو میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو ترقی میں بھی اضافہ ہوگا اور ایک محبت، فضا اور جو یکجہتی ہے وہ بڑھے گی اور اتحاد آگے بڑھے گا، اور یہی اتحاد ہے کہ جو فلسطین اور کشمیر جیسے مسائل کو بھی جلد از جلد حل کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ دعا ہے، اور تمام مسلمانوں کی اور پاکستانی قوم تو بالکل ساتھ کھڑی ہوئی ہے ظلم کے خلاف۔ مفتی صاحب، وہیں پر جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنا مبارک ماہ رمضان ہمارے درمیان ہے اور عشر مغفرت موجود ہے، وہیں پر اس کی بیسک روح کے بارے میں فرمائیں اور دعا کی قبولیت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کے اندر مدعو کیا ہے، شکریہ آپ کا، اور ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی حاضری ہوئی تھی، الحمدللہ ایک اچھا پروگرام ہوا تھا اور بہت ہی شاندار نشریات الحمدللہ دیگر جو نا چیزوں کے مقابلے میں آپ کی رہتی ہیں اور الحمدللہ اس سے معزوز ہوتے ہیں، اور یقیناً ایک اہم جو ٹاپکس ہوتے ہیں اس امت کے حوالے سے ہیں اور جو بالکل جو کرنٹلی جو سچویشن ہے اس کے حساب سے آپ اٹھاتے ہیں، اس کی ضرورت بھی وقت کے حساب سے۔ آج کے بھی جو آپ نے انتخاب کے جو آپ نے جو عناوین، جو عنوانات آپ نے لیے ہیں بہت ہی اہم ہے۔ ایک تو ہے مغفرت ہے کیونکہ عاشر مغفرت کا ہے، اور دوسرا ہے کہ اتحاد امت، اتحاد بین المسلمین، امت کا اتحاد بہت ضروری ہے اس وقت کے اندر، اس سچویشن کے اندر۔ تو سب سے پہلے میں ذکر کروں گا کہ رمضان المبارک یقیناً ایک برکتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ رب کریم نے اس مہینے کو ایک تو بڑا ہی مسلمانوں کے لیے اور امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ امت میری امت کا مہینہ ہے، اللہ کے مبین فرمایا یہ مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ مہینہ جو اگر ہم دیکھیں تو اللہ پاک نے ملک پاکستان کو بھی اس مہینے میں اللہ رب کریم نے ملک ہمیں عطا فرمایا، اور اگر ان فتوحات کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جو فتوحات جو اسلام سے متعلق ہیں وہ اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر رکھے، چاہے غزوہ جو ہے نا وہ بدر ہو یا اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے بعد فتح مکہ ہو اور یا دیگر بہت سارے فتوحات ہو، تو اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے میں یہ چیزیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن اس مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں بڑا جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے کہ جو رمضان المبارک 2026 کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن جہاں تک اپنے بات کی تھی خاص کر مغفرت کا، یقیناً یہ عشر مغفرت ہیں، اور 3 حصوں کے اندر اس مہینے کو جو فقہاء نے ان کو تقسیم کیا ہے، فرمایا کہ پہلے کیا ہے، یہ عشر رحمت ہے، اور دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ تو عشر مغفرت اس اعتبار سے کہ یقیناً مغفرت تو اللہ تعالیٰ ویسی عطا فرما دے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر جو ہے نا وہ مغفرت اللہ رب کریم کی بارگاہ میں طلب کرنا یقیناً مومن کا ایک بنیادی ہتھیار مغفرت ہے، کہ اسی کے ذریعے اللہ کی فتوحات ملیں گی، اسی کے ذریعے انشاءاللہ ہماری مشکلات حل ہوں گی، اور اگر عفو اور درگزر جو اللہ رب کریم کی طرف سے بھی ہے کہ مغفرت، جب اللہ رب کریم ہماری مغفرت فرماتے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کر لو کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ کام لیں۔ تو کیونکہ مغفرت کا سب بنیادی معنی ہی ڈھانپ لینے کے ہیں، یعنی مغفرت غفر سے اس کے معنی ڈھانپ لینا ہے، تو اس کا مطلب کیا، مغفرت کا مطلب معنی یہ ہوا کہ اللہ رب کریم اپنے رحمت سے بندے کو ڈھانپ لیتا ہے، مغفرت اس وجہ سے انسان۔ اور اس عشر مغفرت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمیں حدیث کے اندر آپ وسلم کی جو تعلیمات کے جو بنیادی چیزیں ملتی ہیں، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا جب
مہینہ آ جائے، فرمایا کہ دو چیزوں کو لازمی آپ نے کرنا ہے، اور دو چیزیں وہ ہے کہ اس کے بغیر آپ کے لیے کوئی جو ہے نا وہ نکلنے کی جگہ نہیں ہے۔ دو چیزیں لازمی کرنی ہے اور دو جن کے بغیر کوئی وہ نہیں۔ تو فرمایا کہ پہلے یہ کہ آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، خاص کر عشرۂ رمضان میں، خاص دعا بھی ہو تو مفتی جی وہ بھی وہی بتا دیتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا کہ کثرت استغفار کرنی ہے، اور استغفار کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک تو یہ تسبیح ہے، اور دوسرا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ اتنا عظیم وظیفہ ہے، فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ اس وظیفے کو اس طریقے سے جیسے میں نے ذکر کیا پڑھے گا، اللہ رب کریم اس کی ساری مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ یعنی یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو حضور نے فرمایا ایک تو کلمہ طیبہ کا آپ نے ورد کرنا ہے، نمبر 2 کہ استغفار کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ جب بھی دعا کریں تو اللہ رب کریم سے جنت کی دعا کریں اور جنت الفردوس اللہ کی بارگاہ سے مانگے، اور فرمایا کہ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگے۔ فرمایا دو چیزیں یہ لازمی کرنی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ عشر مغفرت ہیں، اور یقیناً ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت رجوع کرنا ہے، ہر وقت اللہ رب کریم کی بارگاہ سے ہم نے ملصق رہنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے نا، اس کے بغیر انسان کی زندگی کے اندر کوئی بھی چارہ نہیں ہے کہ جب تک اللہ کی بارگاہ میں یہ وہ عرض نہ کریں۔ تو لہٰذا یہ بڑا اہم مہینہ ہے اس اعتبار سے، اور یقیناً اللہ رب کریم فرمائے کہ خیر الخطائین التوابون، حدیث میں فرمائے کہ بہترین خطا کار وہ ہے، یعنی ایک تو نا خطا کار تو بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو توابون، جو توبہ کرنے والا ہو، استغفار کرنے والا ہو، یعنی جو گناہ کرے، ہاں گناہ کرے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کے ذہن بنے کہ کوئی ذات ہے جو میری پکڑ کرنے والی ذات ہے، تو پھر اس کی طرف جب وہ رجوع کرے تو یقین اللہ رب کریم اپنا کرم فرما دے گا۔ بالکل بالکل، مزید اس پر بات کریں گے۔ وہیں پر جب ہم اسلام تو اتنا خوبصورت درس دیتا ہے انسانیت کا، اور وہیں پر اجر و ثواب رزق دینے پر، یعنی کھانا کھلانے پر، پانی تک پلانے پر دین اسلام ہمیں یہ میسج دیتا ہے۔ اور جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی غزہ کی ہم صورتحال دیکھیں، کشمیر کی دیکھیں، کبھی پانی بند کر دیا جاتا ہے، کبھی غزہ کی قلت ہم دیکھتے ہیں، بچوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ اس پر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اقوام متحدہ جہاں یعنی ساری بات ہو رہی ہوتی ہے ہر چیز کی، کیا وہاں سے کوئی پیش رفت یا کیا کردار ہے؟ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ، کیونکہ سپورٹ ہو رہی ہوتی ہے پاکستان سے مختلف، مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کر آج کل تو نوجوان چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے تیسے پہنچ رہے ہیں کہ انسانیت کے لیے خدمت کرنی ہے۔ نان مسلمز کے پاس اتنا جذبہ ہوتا ہے، تو بہت سارے ایسے مسلمان ہم دیکھتے ہیں جہاں یہ کمی دکھ رہی ہوتی ہے، کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں بالکل، جو آپ نے یہ غزہ کی پٹی کے بارے میں بات کی ہے، فلسطین کی پٹی، غزہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جو صرف ابھی 2023 سے نہیں بلکہ گزشتہ 19 سال سے محاصرے میں ہے، اور بھوک اور قحط اور یہ پانی، بجلی، یہ سارے جو روزمرہ کے مسائل ہیں وہ پچھلے 19 سال سے اسے فیس کر رہے ہیں۔ جو غاصب صہیونی حکومت ہے اسرائیل، انہوں نے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اب جو جس نقطے کی طرف آپ نے بات کی، اسی لیے میں نے یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا کہ وہ جو لوگ ہیں وہاں پر، وہ ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی کو سروائیو کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اور جہاں تک اقوام متحدہ کی بات ہے، اقوام متحدہ کے بارے میں بطور ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں، اور وہاں پر IR کے بچوں کو پڑھاتا ہوں، انٹرنیشنل ریلیشنز بھی۔ تو انٹرنیشنل ریلیشنز کی دنیا کی اگر تاریخ کی بھی بات کریں تو 1945 میں بننے والی یہ اقوام متحدہ اپنے اہداف کو اچیو یہ نہیں کر سکی ہے، یہ فیل ہے ایک طریقے سے۔ یعنی ان کا 1 پوائنٹ جو ایجنڈا تھا، جو ٹاپ ایجنڈا تھا، دنیا میں امن قائم کرنا ہے، بالکل ابھی تک کہیں امن قائم کرنے میں پریکٹیکل ان کی کوئی ایفرٹس وہ نظر نہیں آتی۔ جب کوئی بات ہوتی ہے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ چند حکومتیں ہیں جو اپنی بدماشی سے یا اپنے طریقے سے کچھ نہ کچھ وہاں پہ کرتے ہیں، چاہے فلسطین کے اندر ہو، چاہے کشمیر کے مسئلے کو آپ لے لیں، یعنی ہٹ دھرم حکومتیں ہیں۔ اچھا، شرپسندی کہا جائے گا اس کو، یعنی آپ ان کو ہٹ دھرمی کہیں، شرپسندی کہیں، بدماشی، گنڈا گردی، آپ کوئی بھی الفاظ دے سکتے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے دنیا کا امن تباہ ہے۔ تو اقوام متحدہ تو بنیادی طور پر اگر کوئی واقعاً کوئی فعال کام کرتی تو غزہ میں 2023 سے جو اب تک جینوسائیڈ ہوئی ہے پچھلے 2.5 سال میں، وہ جینوسائیڈ بھی نہ ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو کام نہیں کر رہی۔ لیکن جو آپ نے جس چیز کی مثال دی ہے کہ عوام ہے، دنیا بھر کے عوام ہیں، یعنی مجھے نہیں پتا ان کا وہ مذہب کیا ہے، آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں ساری کہ ان کا نہیں پتا کون سے مذہب سے ہیں، کون سے مسلک سے ہیں، لیکن ان کا ایک مذہب اور مسلک ہے، وہ مظلومیت ہے۔ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، وہ اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، وہ اپنی زندگیاں دے رہے ہیں۔ حتیٰ میں جانتا ہوں امریکہ میں ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو میرے ساتھ رابطے میں، ان کی ڈگریاں کینسل کی گئی ہیں امریکی حکومت کی طرف سے۔ یعنی کیوں؟ کہ انہوں نے فلسطین کی حمایت کی۔
تو یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ جو دنیا میں بیداری ہے، ہمیں اس بیداری کو پازیٹیو انداز میں آگے بڑھا کر فلسطینیوں کی مدد کے لیے جتنی ممکن ہو کوشش کرنی چاہیے۔ اس وقت جو دیکھیں موجودہ صورتحال ہے، غزہ میں امداد داخل ہو رہی ہے لیکن بہت کم ہے۔ غاصب اسرائیلی فورسز نے رفح کراسنگ پہ اپنی مرضی سے وہ چھوڑتے ہیں۔ 18,500 زخمی اس طرح کے ہیں کہ جنہیں فوری علاج معالجے کے لیے دوسرے ملکوں میں سفر کرنا ہے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، انہیں یہ اسرائیلی فورسز وہاں سے غاصب ان کو نہیں جانے دیتی، وہ ان کی زندگیاں خطرے میں۔ کئی معصوم بچے ہیں، ہزاروں ہیں، مطلب میں کیا تعداد بتاؤں آپ کو پتہ ہے۔ وہ اس وقت بنیادی ضرورت کیا ہے ان کی؟ دودھ ہے، پانی ہے، وہ ان کو اس طرح نہیں مل رہا جیسے ہمارے بچوں کو مل رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہماری یہ افسوس ہے اور دردناک تکلیف ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں پر خود افطار کرتے ہیں، ہم اس رمضان میں فلسطین کو یاد رکھیں، کشمیر کے مظلوموں کو یاد رکھیں۔ جب ہم افطار کریں تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کم از کم کہ ہمارے فلسطین کے بچوں کے یا ماؤں بہنوں کے دسترخوان پہ افطار ہے، سحر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ان پر سحری اور افطاری میں بھی بمباری ہوتی ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، تراویح کی نمازوں میں ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی ایک جگہ نہیں ہے کہ جہاں ان کو چھوڑا جائے۔ تو آپ نے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ عوام نکلیں اپنے مال سے، اپنے اخلاق سے، اپنی سیاست سے، اپنے ہر جو جتنی انسانیت کے لیے کام کریں۔ ہمارے ساتھ لائیو کال پر اس وقت سردار ام کلثوم دعا موجود ہیں جو کہ آزاد جموں کشمیر سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دعا صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل، میں آپ کو سن پا رہی ہوں۔ کیا آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی جی بالکل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، سردار ام کلثوم دعا جو کہ معروف سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں اور ان کے تجزیہ کاری بھی آپ سنتے رہتے ہیں، اور بخوبی جو آج کا ہمارا موضوع ہے یقیناً اس پہ ان سے بات کریں گے۔ دعا صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال کروں گی کہ بہت سارے مظالم جہاں تک جدوجہد ہو رہی ہے آزادی کی کشمیریوں کے لیے، تو وہاں آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہے، اور میں تو یوتھ کو ہمارے سلام پیش کرتی ہوں، پاکستان کے نوجوان جس طرح سے اس جدوجہد میں شامل ہیں۔ کیا فرمائیں گی کہ مزید کیا ہونے کی ضرورت ہے کہ نوجوان نسل میں جس طرح کام کر رہے ہیں، کیا کشمیر پر، کیونکہ کانفرنسز بھی ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن مزید اویئرنیس کی اس میں ضرورت ہے، اور ابھی پیش رفت کیا ہوئی ہے؟ جی بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آج کی جو موجودہ صورتحال ہے کہ جہاں پر ایک دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف جا رہی ہے، جی اور طاقت کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ آپ کو ٹی وی اسکرینز پہ بھی نظر آ رہی ہیں، اور بہت سارے جو بھی ہمارے سورس آف انفارمیشن ہے وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کیا مظالم ہو رہے ہیں، کس طریقے سے انسانوں کو مارا جا رہا ہے، کس بے دردی سے درندے باہر نکل کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہم پچھلی 7 دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں، اور کشمیری اس وقت اور خاص طور پہ فلسطینی قوم، یہ دونوں قومیں وہ قوم ہیں کہ جو ایک عرصے سے ایک دنیا دیکھ رہی ہے، یا پھر وہ کسی مین بلیٹن کے اندر ایک چھوٹی سی خبر 1 سے 2 منٹ کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کہ جس میں دنیا کو بتایا جاتا تھا کہ جی کشمیر میں اتنے لوگ شہید ہو گئے، اس طرح کی صورتحال ہے۔ جو زمین کی محبت ہے، جو ایک پہچان ہے، وہ ایک بڑا ہی ایک جس کو آپ کہتے ہیں جذباتی سلسلہ ہوتا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ انسان اپنی آزادی کے اوپر، انسان اپنی پہچان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نسل در نسل ہم نے اپنی نوجوانوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا ہے، شہید ہوتے ہوئے دیکھنا ہے، ہم نے اپنی املاک کا نقصان دیکھنا ہے، ہم نے اپنی کھیتی کا نقصان دیکھنا ہے، ہم نے اپنے کاروبار کا نقصان دیکھنا ہے۔ لیکن ان تمام نقصانوں سے جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ ہے پہچان، وہ ہے آپ کی آئیڈینٹی، جس کے لیے آج تک کی کشمیری عوام اپنی زمین کے لیے، اپنی پہچان کے لیے 7 دہائیوں سے یہاں پر ایک اتنی بڑی جو سو کالڈ قوت بنی ہوئی ہے بھارت کو، وہ وہاں پر سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، جس جگہ میں ابھی موجود ہوں یہ ایل او سی کے بہت نزدیک ہے، اور بالکل میرے گھر کے جو نیچے گھر ہے اس کے اوپر جو لاسٹ بامبنگ جب ہو رہی تھی یہاں پر، تو اس گھر کے اوپر بامبنگ ہوئی تھی۔ ہمارے یہاں پہ لوگ شہید ہوئے، لوگ یہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، اپنے مویشی، اپنے جانور، اپنی کھیتی کو چھوڑ کر ان کو جانا پڑا۔
تو جو جذبہ ہے وہ اس کے اندر کمی نہیں آتی، وہ دن بدن اس میں آپ کو بڑھاؤ نظر آئے گا، اس میں تیزی نظر آئے گی، اس میں جنون نظر آئے گا، لیکن وہ ان تمام نقصانوں کے باوجود وہ کم نہیں ہوتا۔ آج میں بھی یہاں پر موجود ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہوں، کراچی جیسے شہر کو چھوڑ کے میں یہاں موجود ہوں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے ہائی الرٹ ہے، بالکل 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 یہاں پر ہائی الرٹ چل رہا ہے، لیکن لوگ آج بھی روزے سے اپنی روزمرہ کی زندگیوں کے اندر تمام جو رسومات ہیں ان کو وہ ادا کر رہے ہیں، کوئی خوف نہیں نظر آتا۔ تو ہم وہ لوگ ہیں جو بے خوف ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو بہادری کی ایک مثال ہیں دنیا کے لیے، ہم وہ لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے جس ڈٹرمنیشن کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، باقی قوموں کے لیے بھی ایک زندہ مثال ہے کشمیر کا۔ اور جو اس وقت فرعونیت دیکھ رہے ہیں آپ، اور جو اس وقت ایک ورلڈ آرڈر چینج کی طرف جا رہا ہے، تو ہم سب تیار ہیں ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ دعا صاحبہ، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ناظرین اس وقت کیونکہ بریک کا ہو گیا ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی، ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی، اور اتنی خوبصورت ہمارا پروگرام ہے، ٹرانسمیشن ہے، آپ سب پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ پیشکش ہے اسٹوڈیو 441 کی، اور وہیں پر جب تعاون کا ذکر ہوتا ہے الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ، جس کا تعاون ہے ہماری خوبصورت سی مہمان رمضان ود نازی علی ٹرانسمیشن میں، الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ، جس کا وعدہ ہے گھر سب کے لیے۔ جی ہاں، گھر سب کے لیے، یعنی ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام کراچی کے رہائشیوں کے لیے، کراچی کے لوگوں کے لیے جو نہ صرف مڈل کلاس ہیں بلکہ ان کا خواب ہے اپنا گھر، اپنی چھت، اپنا وہ آشیانہ جہاں اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزاری جا سکے۔ وہیں پر روزمرہ کی مشکلات آپ سب جانتے ہیں، مہنگائی کتنی ہے، اور اسی مہنگائی کے ساتھ ساتھ بلز کی بھی ادائیگی کرنی ہے، اسکول کی فیس بھی دینی ہے، ٹرانسپورٹ بھی ہے، اور اسی میں آپ نے اپنی گروسری بھی کرنی ہے، جو کہ یقیناً مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کرایہ بھی نکالنا ہے، اور کرائے کہیں سے کہیں جاتے جا رہے ہیں۔ شہر قائد میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں کرائے کے 2 کمروں کا بھی کوئی فلیٹ لینا ہے تو اس کا بھی رینٹ اچھا خاصا ہوتا ہے، اور ڈپازٹ آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ وہیں پر الفیض بلڈرز کی جانب سے جو آفر ہے ان مشکل حالات میں ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنی چھت چاہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، جیسے آپ ڈپازٹ دیتے ہیں ویسے آپ گھر کا پلاٹ کا ایڈوانس ادا کر سکتے ہیں، اور منتھلی جس طرح آپ رینٹ پے کر رہے ہوتے ہیں، آسان اقساط کے ذریعے اسی گھر میں رہتے ہوئے آپ اپنی چھت کے، اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں۔ وہیں پر لیز کی بات ہوتی ہے، لیز اکثر نہیں ہوتی، لوگ کمٹمنٹ کرتے ہیں، اور لیز شدہ جو پلاٹس ہوتے ہیں اس کی ادائیگی، اور خاص طور پر آپ سے کمٹمنٹ کر کے ہینڈ اوور کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اسی میں ایک خواب آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ اکثر کمرشلز آ رہے ہوتے ہیں کراچی کے بیچوں بیچ، لیکن وہ کراچی کے بیچوں بیچ نہیں ہوتا، وہ ہائی وے کے بیچوں بیچ ہوتا ہے۔ جب آپ پہنچ جاتے ہیں کہیں دور، اور پھر آپ کو اپنے بچوں کو، آپ سوچتے ہیں کہ اب اسکول ہم بھیجیں یا یہ بلز ہیں اس کی ادائیگی کرنی ہے، گھر کا سامان لے کر جائیں تو کہاں جائیں۔ اور اگر اخراجات کے ساتھ ساتھ میں دوسری باتیں بھی کروں کہ کس طرح سے پہلے کے لوگ ہوتے تھے، ہم آج سے پہلے کی بات کرتے ہیں نا، جائیدادیں ہوتی تھیں اور مکانات بھی ہوتے تھے، اس کے بعد وہ اولادوں میں تقسیم ہو جاتے تھے۔ آج کل تو وہ بھی کسی کے حصے میں آتا ہے نا تو فلیٹ لینا بھی بڑا مشکل، ناممکن ہوتا ہے، اور وہ 3-4 بہن بھائیوں کے حصے میں جب آتا ہے تو ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہیں سے ایسا ہو جائے کہ ہم کہیں لگائیں، کہیں سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ذریعے آپ اورنگی ٹاؤن کراچی میں اپنے پلاٹ کے، اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں، اور تعمیر کی بھی بات ہو پلاٹس کی تو وہاں پر شایان فیض کنسٹرکشنز کے ذریعے آپ اپنے گھر کی تعمیر کروا سکتے ہیں، اور ان تمام چیزوں سے آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ جہاں آپ یہ سوچتے رہیں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ابھی یہ یہاں سے کال آ جائے گی، کیا پتہ یہ رینٹ بڑھ جائے گا، اب اتنی پرسنٹیج ہو جائے گی، اور اس کے بعد مجھے یہ گھر خالی کرنا پڑے گا کیونکہ میرے وسائل اتنے نہیں ہیں۔ اور اس کی تفصیلات کے لیے مزید آپ، کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے مہمان رمضان ود نازی علی، اس وقت اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے مختلف اسکیمز بھی ہیں، پروجیکٹ کوئی ایک نہیں ہے، اور اس کے بارے میں وقتاً فوقتاً نہ صرف میں آپ کو بتاؤں گی، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کانٹیکٹ نمبر بھی آ رہا ہوتا ہے، لنکس بھی آ رہے ہوتے ہیں، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور بکنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مہمان رمضان ود نازی علی کا ہمارا جو پیج ہے اس پر بھی لنک اور کانٹیکٹ نمبر آ رہا ہوتا ہے، اور یہ کراچی کی عوام کے لیے، اس غریب اور مڈل کلاس عوام کے لیے خوشخبری ہے جو
جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مہمان رمضان وتھ نازیہ علی میں آپ سب بہت پسند کر رہے ہوتے ہیں میرے آؤٹ فٹ کو, میری جولری کو, اور فرمائش کر رہی ہوتی ہیں میری مائیں بہنیں اور وہ تمام لڑکیاں جو اسکول گوئنگ ہیں, کالج گوئنگ ہیں, یونیورسٹی جا رہی ہوتی ہیں کہ بھئی ہمیں کہیں نہ کہیں سے یعنی اچھے ایک تو ناصف کپڑے پہننے ہیں, جولری لینی ہے اور مناسب قیمت میں بھی ہو, ایکسپینسو بھی بہت زیادہ نہ ہو. تو وہیں پر آج بھی جو میں نے آؤٹ فٹ ویئر کی ہوئی ہے, جولری پہنی ہوئی ہے, فرا کلیکشن کی ہے. اور فرا لطیف کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ میرے پروگرامز میں اکثر یعنی جو میں آؤٹ فٹ ویئر کر رہی ہوتی ہوں فرا کی ہوتی ہے. فرا کی بھی آپ چاہے آؤٹ فٹ ہو, جولری ہو, آرڈر کرنے کے لیے مہمان رمضان وتھ نازیہ علی کا پیج وزٹ کر سکتے ہیں. زیادہ زیادہ کامنٹس اور شیئرز جب آپ شیئرنگز کریں گے تو اس میں بھی آپ کو یقیناً اس میں بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا اور اس آفر سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا کیونکہ میں باقاعدہ آغاز نہیں کہوں گی, وہ تو ہو چکا ہے, میرے مہمان سوچ رہے ہیں کہ اب ان سے سوال ہوگا یا نہیں, تو اس کی جانب بھی آتے ہیں. اچھا مولانا صاحب, کیونکہ بات یعنی موضوعات اتنے سارے ہیں, اشرح مغفرت کی بات کی, وہیں پر اتحاد البین المسلمین جو کہ بہت ضروری ہے, لفظی طور پر کہا بھی جاتا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس پر کام بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک تو سب سے پہلے علماء دین کو کہ کس طرح سے کہ مسلک سے بالا تر ہو کر ہم اتحاد کی طرف لے کر آ سکیں, کتنا ضروری ہے. آج کل تو جہاں جو میری ذمہ داری ہے, جہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں, یہ سوال ویسے نہیں بنتا لیکن ایک ذمہ داری سمجھ کے میں یہ اس کا جواب دینا چاہوں گی کہ میں معذرت کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہوں بہت سارے اینکرز بھی, میڈیا پرسن بھی, کہ وہ تو فساد پھیلا رہے ہیں, چاہے وہ انتشار کسی بھی صورت میں ہو, ملکی ہو یعنی سیاسی طور پر ہو یا فرقہ واریت کی صورت میں ہو. ہمیں تو اسلام, دین اسلام ہمیں یکجہتی کا, پرامن رہنے کا, ہمیں پیار و محبت کا درس دیتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اتحاد بین المسلمین, اتحاد لفظ جو ہے نا یہ بڑے خوبصورت ایک لفظ ہیں اور اسلام نے اس کو ایک عملی شکل کے اندر اللہ رب کریم نے خاص کر جو آپ دیکھتے ہیں حج کا جو سیزن ہے کہ جس میں اللہ نے حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کے لوگ آئیں حج کی طرف, تو پوری امت مسلمہ کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہو, چاہے وہ عربی ہو یا غیر عربی ہو, چاہے وہ اجمی ہو, سفید ہو, سیاہ ہو, جو بھی مسلمان ہیں وہاں پر وہ حاضر ہو. تو وہ جو تصور اسلام نے دیا وہاں پر اجتماعیت کا دیا ہے اور یہ اجتماعیت اتحاد کو درس دیا, اتحاد اور اخوت کی طرف اس کا ایک اشارہ ہے. اسی طریقے سے اسلام کے اندر یہ جو جمعۃ المبارک کی جو اجتماعات ہیں اور جمعے کے دن کو اسلام نے کہا کہ الجمعۃ سید الایام, فرمایا کہ جمعہ جو ہے وہ دنوں کا سردار ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر ایک اجتماع ہوتا ہے. اسلام نے اسی اجتماعیت کو, اسی اتحاد کو, اسی یگانگت کو اور اسی اخوت و بھائی چارے کو اسلام نے بہت زیادہ پسند فرمایا. قرآن مقدس میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا فَاعْبُدُونِ, فرمایا کہ بے شک یہ تم امت ایک ہی امت ہو, وَأَنَا فَاعْبُدُ, اور میری عبادت کو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوڑو اور آپس میں بھائی ہو جاؤ. قرآن مقدس میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, آپس میں نہ بٹو, آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. اگر ایسا کرو فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تو اس صورت کے اندر تمہاری ہوا جو ہے نا اس طریقے تمہارا روب ختم ہو جائے گا اور تم منتشر اور بکھر جاؤ گے. تو اسلام نے یہ بنیادی دعوت جو دی ہے وہ اتحاد کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اور دیگر مواقع پر اللہ کے ارشاد فرمائے کہ تم آپس میں بھائی ہو. اور اللہ کے محبوب نے ایک صحابی کو دوسرے کے ساتھ ملا کر بھائی اور اخوت کا یعنی بھائی چارے کا درس دیا, اور جس کا قرآن مقدس میں بھی اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا اسی بھائی چارے کے حوالے سے فرمایا کہ تم آپس میں جو نا وہ بھائی ہوں, اور جو نا اللہ رب کریم نے تم پر کرم فرمایا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ رب کریم تمہارے دلوں کے اندر ایک الفت کو پیدا فرمایا, قربت کر دی, اور فرمایا کہ اس قربت کے نتیجے میں آپس میں تم بھائی ہوئے, اور یہ اللہ رب کریم کا تم پر ایک کرم ہے. پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر یا اس سے قبل جو ہیں وہ لوگ آپس میں اسی طریقے سے خونی رشتے آپس میں وہ ٹکرا رہے تھے. قبائل کا اختلاف تھا, ذاتوں کا اختلاف تھا, قومیتوں کا اختلاف تھا, لوگوں میں اسی طریقے سے دیگر بہت ساری چیزوں کا اختلاف موجود تھا. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ان تمام چیزوں کو ختم فرمایا, اور آپ نے فرمایا کہ خبردار اگر کوئی شخص عصبیت کا مظاہرہ کرے گا, فرمایا کہ جو شخص عصبیت کا مظاہرہ کرے گا تو اس کی موت گویا کہ وہ ایک جاہلیت کی موت ہے. عصبیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی ختم فرمایا, آپ نے اس کی مذمت فرمائی تاکہ لوگوں کے اندر ایک وحدت پیدا ہو. آج بدقسمتی سے امت مسلمہ کے یہ حالات ہیں, جیسے کہ میرے بھائی نے بھی بڑی اچھی بات فرمائی, وہ یہ کہ دیکھیں ہم بجائے اس کے
کہ آج جو ہمارے حالات ہیں، آج دیکھیں نا، آج ایران کے حالات دیکھیں آپ، فلسطین کے حالات دیکھیں ہم، کشمیر کے حالات دیکھیں، افغانستان کے حالات دیکھیں، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں مشرق وسطیٰ میں جیسے ایک وار چل رہی ہے. یہ کیا کیفیت کیا ہے؟ یعنی اگر آپ دیکھیں بالواسطہ یا بلا واسطہ، یعنی جزوی یا کلی، جس بھی اعتبار سے ہوں، جتنے بھی اس وقت لپیٹ میں ہیں وہ اس مسلم امہ ہیں اور مسلم ممالک ہیں. اس کا ریزن کوئی بھی ہو، کوئی بھی اس کی بنیادی وجہ، چاہے وہ سیاسی آپ مفادات کہہ لیں آپ، یا کوئی بھی وجہ بتا دیں، اس وقت امت ڈوبتی جا رہی ہے. امت کے وہ حالات ہوتے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے خون کو جو ہے وہ ارزا سمجھا گیا ہے. ہمارے بچوں کے، ہمارے جوانوں کو فلسطین کے اندر تک جو مظالم جاری ہیں، اور ابھی حالیہ میں آپ ایران میں دیکھیں، اور اس طریقے سے افغانستان پاکستان کے جو وارز سب چل رہی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ رمضان میں کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے، بہت زیادہ چل رہا ہے. غزوہ بدر، اور جب ہم یہ سب ذکر کر رہے ہوتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، تو اس میں ابھی موجودہ صورتحال دیکھ رہے ہیں تو بڑی حیرانی ہو رہی ہے. بے انتہا رنج کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے. اگر یہ اتحاد ایک ہوتا ہے کہ اگر سماجی طور پر، ذہنی طور پر، ان تمام چیزوں میں ایک ہوتے یقین، یعنی اللہ کے مشاہد فرمایا کہ ایک ساتھ ہو جاؤ تو تمہاری قوت دوسروں کے اوپر غالب رہے گی، ایک روح قائم رہے گا. مختصراً اس کو بہت شکریہ اس وقت، کیونکہ مزید بات کریں گے، سوالات تو میرے پاس بہت سارے ہیں، وقت کی کمی ہوتی ہے. جویریہ بسم اللہ کریں، کیا سنائیں گے؟ نہیں ہے کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے. اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے. اور جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، کوئی
نبی نہیں ہے اور عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے پہلے وفا کے لکھوں یا دیکھوں وفا کے بعد پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور آخری شعر کہ دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید ڈرتے نہیں کسی سے ہم تو خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ مہمان رمضان ود نازی علی آپ سب دیکھ رہے ہیں، ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی۔ وہیں پر میں نے بات کی مہمان رمضان ود نازی علی کو تعاون کیا ہے الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ نے، اور آپ لوگ بہت جب پلاٹس کی بات ہو رہی ہے ہر چیز کی کہ کس طرح کراچی کی عوام پریشان ہے اور کالز کر رہے ہیں، جو کانٹیکٹ نمبر ہم نے دیا ہے تو وہیں پر آپ جب ریفرنس دے کر بکنگ کے لیے جائیں گے مہمان رمضان ود نازی علی کا تو اس پر آپ کو خصوصی ڈسکاؤنٹ ملے گا، اور یہ آفر صرف اس پروگرام کے تھرو جانے میں ہے کہ جب آپ جائیں گے تو آپ یقیناً ڈسکاؤنٹ پائیں گے۔ اور وہیں پر کیونکہ بات جو موضوعات مختلف ان پر ہو رہی ہے اور آپ کی فرمائشیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، صابر صاحب آپ سے میں بات کروں گی کہ جہاں ہم امت مسلمہ کی بات کریں، اتحاد البین المسلمین کی بھی، وہیں پر ہم اتحاد اس میں ہی دیکھتے ہیں کہ جہاں آزادی کی جد و جہد ہے۔ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے فلسطین کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کشمیر کے لیے پھر بھی بات ہو جاتی ہے، کانفرنسز ہوتے ہیں، لیکن جب فلسطین کی بات ہوتی ہے تو اس طرح سے، خواہ وہ میڈیا کی بات ہو یا بے شمار ایسی جگہ پر کہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو کیا فرق بتائیں گے کہ آزادی کی جد و جہد دونوں طرف ہے، مظالم بھی دونوں طرف ہو رہے ہیں، اور بطور پاکستانی قوم ہم سب تو سارے مسلمانوں کے ساتھ kھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت واضح سی بات ہے کہ مظلوم مظلوم ہے، چاہے وہ ہمارے کشمیر کے بھائی ہیں یا فلسطین کے بھائی ہیں۔ آپ کی یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ ایک زمانے میں فلسطین کے مسئلے کو فراموش کرنے کی، اس کو ابینڈن کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کوشش تھی کہ فلسطین لوگوں کے اذہان سے نکل جائے۔ یہ انٹرنیشنل ایک سازش تھی، کانسپریسی تھی۔ لیکن ایک جو اچھی چیز سامنے آئی وہ 2023 میں جو طوفان اقصیٰ تھا ہمارے فلسطینی حماس کے بھائیوں کا، اس کا یہ امپیکٹ آیا کہ اس نے اس فراموشی کو کہ جو دنیا میں سازش کی جا رہی تھی اس کو ختم کر دیا، کہ اب فلسطین پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے پہلا مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ جو ظالم ہے، جو ظالم طاقتیں ہیں، چاہے وہ اسرائیل ہے غاصب ریاست، چاہے یہاں پر ہندوستان ہے، یہ مودی سرکار ہے، بالکل بالکل، یہ دونوں ایک ہیں۔ ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ یہ دونوں ملے ہیں، اور انہوں نے کس طرح وہاں کھڑے ہو کر ہمارے جو دشمن ملک ہے یعنی افغانستان کی مدد کرنے کی بات کی۔ پھر اسی رات افغانستان نے ہم پہ حملہ کر دیا۔ پھر دوسرا کام انہوں نے کیا کہ امریکی صدر نے جا کے ایران میں حملہ کر دیا اور آیت اللہ خامنہئی صاحب کو شہید کر دیا۔ یہ سارا ایک وہ نیکسس ہے، یعنی ظالم سارے ایک ہیں اور مظلوم بھی سارے ایک ہیں۔ تو یہ جو جنگ ہے، کیونکہ کربلا کا بھی ذکر آیا ابھی نعت خوانی کے اندر ساری چیزوں میں، تو آپ اس جنگ کو حق اور باطل کی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں، ظالم اور مظلوم طبقے کی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں،
انسانیت کی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ دو ہی طبقات اس وقت دنیا میں ہیں جس کو آپ یعنی حسینیت اور یزیدیت سے تشبیہ دیتے ہیں, حق اور باطل سے تشبیہ دیتے ہیں, یہ وہی ہے. تو اس وقت جو مارکا ہے, جو آپ کے سوال کا جو جواب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ مظلوم چاہے کشمیر کے ہیں چاہے فلسطین کے, یہ ایک مظلوم ایک ہی طبقہ ہے, ایک ہی قوم ہے اور ہم اس قوم سے ہیں. اور ظالم دوسرا طبقہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ امریکہ ہے, اسرائیل ہے, ہندوستان ہے. یہ دنیا کے 3 بڑے شیطان ہیں. یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں, یہ ایران کے, فلسطین کے, لبنان کے, یمن کے, کشمیر کے, یہ انسانیت کے دشمن ہیں. اور ابھی جیسے مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے تو انہوں نے یہ کر دکھایا سارا. تو اس کا پھر وہی حل ہے کہ مسلم دنیا, عرب ممالک, مسلم بھائی, افریقی مسلم ممالک سارے سر جوڑ کے بیٹھیں اور اپنے مشترکات کے اوپر آئیں, تعاون کو فروغ دیں. جب تک یہ ایک دوسرے سے تعاون نہیں کریں گے, ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے استفادہ نہیں لیں گے, اس وقت تک وہ دشمن نے جو ڈیوائیڈ اینڈ رول ہمیں کیا ہے, یعنی جو ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے, جب یہ بر صغیر میں انگریز آیا تھا تو انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ ہمیں تقسیم کیا. اس کے بعد ان کے لیے کام آسان ہو گیا. یعنی جب آپ ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے تو ان کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ ہمیں کنٹرول کریں. تو ہم کیوں نہ ان چھوٹے ٹکڑوں کو ایک بڑی ٹکڑی میں تقسیم کریں اور پھر کہیں کہ ہم سب ایک ہیں, اب ہم اپنے ہدف کی طرف آگے بڑھیں. تو مظلومیت کا کوئی دین مذہب نہیں ہے. مظلوم چاہے کوئی بھی ہو, میں کہتا ہوں کہ اگر مظلوم کوئی غیر مسلم بھی ہے تو ہمارا ہے, اور ظالم اگر ہمارا بھائی بھی ہے تو وہ ظالم ہے. اور بے شمار ایسی چیزیں نا دیکھنے کو ملتی ہیں مولانا صاحب کہ دین اسلام یا قرآن کی بے شمار ایسی, ہم کوئی بھی آیت اٹھائیں تو ہم نان مسلم تو بڑے اس سے بول رہے ہوتے ہیں, تعصب دکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم باہر ممالک میں دیکھتے ہیں انسانیت کا درس تو انہوں نے سیکھ لیا ہے. وہاں میں دیکھتی ہوں کہ کہیں پر بھی پاکستان سے باہر کے وہ تو جانور کو لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کسی ڈاگ کو اسٹریٹ کو دیکھ لیا, اس کے کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو اس کی ایسے تیمارداری کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اور بدقسمتی سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک, ہمارے شہر قائد میں کہ ماؤں کی گودیں کس طرح اجاڑ دی جاتی ہیں, وہیں پر ایک دعا اور بد دعا کا سلسلہ ہے جو انہوں نے بات کی. وہاں پر لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, ہم نے یہ کام تو اچھا کیا تھا, یہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. مختصراً کیا بیان فرمائیں گے دعا کی اصل قبولیت کا, ایک تو اس کا درجہ بھی کہ کس طرح کے ہیں درجات, اور اس کے ساتھ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملتا ہے کہ ہاں یہ دعا قبولیت کے طور پر. ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, مختصراً وقت کی کمی. بالکل ضمن آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے ہاں تو قرآن میں اس کا ذکر تو ملتا ہے تعلیمات کا, لیکن عمل اس پر غیر مسلم کر رہے ہیں. ایسا ضرور یقین بالکل ایسا ہی ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, عمر فاروق کا بھی قول ہے کہ ان غیر مسلموں کا خون ہمارے خون کی طرح ہے, ان کا مال ہمارے مال کی طرح ہے. یہ جو حقوق اسلام نے دیے شاید کسی اور مذہب نے دیے ہو, نمبر 1. دوسری بات آپ نے فرمائی دعا کی قبولیت کے حوالے سے کہ دعا کی قبولیت, کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ بہت دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, اس کی حالت ایسی ہیں, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں جبکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے, اس کا پینا بھی حرام ہے. وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَلِبَاسُهُ حرام, اس کا لباس حرام, اس کا کھانا پینا حرام. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ, تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی. پہلے بدر کے اندر چند انگلیوں پہ گنے جانے والے صحابہ جب وہ دعا کرتے تو عرش الہی ہل جاتا, اور آج لاکھوں کروڑ کی تعداد کے اندر ہے, کوئی فرق نہیں پڑا. تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی ہمیں اپنے عمل اور اپنے اخلاص اور دعاؤں کے اندر جو اصل جو خلوص ہے اس کی طرف ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ یہ معاملات ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہو رہے ہیں. تو اصل اس کی بنیادی وجہ جو ذکر کی گئی وہ یہی ہے کہ دعاؤں کے عدم قبولیت کی, کہ ہمارا کھانا پینا ہمارا لباس کہاں سے ہے, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے دعا کرتے ہیں. تو یہ ایک اہم بنیادی چیز ہے. جی عاجزی. بالکل, اور بہت خوبصورت آپ نے بات کی. یقینی طور پر ہم سب کو خود اپنا احتساب بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور راحل بہت دیر سے, ناظرین بھی ہمارے, کیونکہ فرمائش تو ان کے لیے بہت آتی ہے اور انتظار کر رہے ہیں کب موقع ملے گا. راحل بسم اللہ کریں, کیا سنائیں گے؟ میں استاد شہید صفت جعفر صاحب کا کلام سنوں گا. جب خدا کو پکارا علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی, زندگی بندگی روشنی آ گئی, روشنی آ گئی, آگہی آ گئی.
غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کا مت کفن نام دو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کا مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی، جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ناظرین، آج کی بھی یقیناً آپ نے ہماری ٹرانسمیشن اور پروگرام مہمان رمضان وتھ نازی علی پسند کیا ہوگا۔ آپ کی فرمائشیں آتی ہیں، میری پوری کوشش ہوتی ہے نہ صرف آپ کے سوالات بلکہ جو آپ کی فرمائشیں ہوتی ہیں وہ پوری کی جا سکیں۔ مجھے نازی علی کو دیجیے اجازت، زندگی رہی تو کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔